अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं द कश्मीर स्टोरीज़। मैं हूं सईद साजिद हुसैन। आज हम आपके लिए लेके आए हैं कहानी पुजारी का एपिसोड नंबर 3। आप दोस्तों से गुजारिश है हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आने वाली वीडियो का अपडेट आपको सबसे पहले मिल जाए। शुक्रिया। दूसरे स्लीपर दरवाजे के बाहर रखे हुए थे और उस वक्त एक लड़की उसकी मुंतज़िर थी। बद्रीनाथ को हंसी आने लगी। एक ज़माना वो था कि जब हसीन लड़कियां उसके चेहरे पर निगाह डालकर फ़ौरन ही रुख तब्दील करती थी ताकि उसे दूसरी निगाह ना देखना पड़े। और एक वक्त ये है जब कदम कदम पर हसीन लड़कियां उसकी मुंतज़िर थीं। उसने लिबास पहना तो दूसरी लड़की ने मुतरन्नम आवाज़ में कहा, नाश्ते के कमरे में आपका इंतज़ार हो रहा है मालिक, मेरे साथ तशरीफ़ लाइए। वो लड़की के साथ आगे बढ़ गया। लड़की की दिलकश चाल उसे बड़ी भली लग रही थी। एक और कमरे के दरवाजे पर पहुंचकर लड़की ने दरवाज़ा खोला और पुरअदब अंदाज में गर्दन झुका दी। जैसे ही उसने आगे कदम रखा उसे सनालिया नज़र आई जो कि इंतहाई जदीद मॉडर्न लिबास में मलबूस मुस्कुराते हुए उसका इस्तकबाल कर रही थी। उस वक्त उसने अपनी आँखों पर एक इंतहाई खूबसूरत ऐनक लगा रखी थी जिसकी वजह से उसकी आँखों का सब्ज़ रंग छुप गया था। उसने एक लम्हे के लिए सोचा कि ये सब शैतानी कारखाना है, यहाँ जो कुछ भी है शैतान की तख्लीक है और इस जगह जो कुछ भी हो जाए वो कम है। जगह जगह उसका इजहार हो रहा था। जिन दो लड़कियों ने उसका इस्तकबाल किया था उनके लिबास इस तरह के थे कि इंसानी जहन उन्हें देखकर बहक जाए। बद्रीनाथ को अब इस बात का अंदाज़ा था कि उसकी मौजूदा शक्ल व सूरत वो शैतान की दी हुई है। खुद उसकी उम्र इस कदर आगे बढ़ चुकी है कि अब वो नौखेज़ों के से अंदाज में नहीं सोच सकता, लेकिन बहरहाल शैतान ने उसे यही मुकाम दिया था। सनालिया उसे लेकर नाश्ते की मेज़ की जानिब बढ़ गई। आप जो कुछ सोच रहे हैं दिलबर शाह वो गलत है, बराह करम तशरीफ़ रखिए। उसने कुर्सी खींची और बद्रीनाथ बैठ गया। सनालिया उससे कुछ फासले पर बैठ गई थी। दो खादमाएँ नाश्ता सर्व करने लगीं। उसने सोचा, क्या गलत है और क्या सही है? क्या तुम मुझे इसकी रहनुमाई नहीं दोगी? मेरी ड्यूटी यही है कि मैं आपको उन तमाम बातों से आगाह करूं जो आपको आगे करनी है, लेकिन ऐसा मैं तवील अरसे तक नहीं कर सकूंगी। इब्तिदाई चंद दिन के लिए मुझे हुक्म दिया गया है कि आपकी तरबियत करूं और इसके बाद जो कुछ करना है आपको खुद ही करना होगा। लेकिन मुझे जगह जगह हिदायत की ज़रूरत पेश आएगी, चूँकि मैं वो नौखेज़ और नाज़ायदा इंसान नहीं हूँ जिसने अभी अभी इस दुनिया में आँख खोली हो और महान गुरु के बताए हुए रास्तों पर चल पड़ा हो। ऐसा कोई इंसान जिसकी तरबियत ही महान गुरु ने की हो बेशक खताकार नहीं हो सकता, लेकिन मुझसे खताएँ होंगी। मुझे जगह जगह रहनुमाई की ज़रूरत पेश आएगी। तुझे रहनुमाई मिलेगी। अचानक ही महान गुरु की आवाज़ बद्रीनाथ के कानों में उभरी और बद्रीनाथ एकदम उछल पड़ा। सनालिया मुस्कुरा दी थी और उसने कहा, यकीनन यकीनन तुम्हें पुरइत्मीनान जवाब मिल गया होगा। चनाचे अब नाश्ता शुरू करो। आला दर्जे का नाश्ता जिस माहौल में कराया गया था वो बद्रीनाथ के लिए बड़ा दिलकश और सनसनीखेज था। अब ये अलग बात है कि बाज़ लोग ज़मीन पर घिसट कर भी ग़िज़ा हासिल करते हैं और ज़िंदगी गुजारते हैं। बद्रीनाथ को ये दूसरी कैफियत मिली थी। हकीकतन दो मंदरी का मतलब दो मंदरी ही था। बहरहाल नाश्ता किया गया और सनालिया ने नाश्ते से फरागत के बाद कहा, आइए आपको आपकी रिहाइश गाह की सैर कराई जाए और फिर मैं आपको बताऊंगी कि आपकी असल शख्सियत क्या है। ये रिहाइश गाह दरअसल किसी कदीम दौर के बादशाह का महल ही था। गो जदीद अंदाज में बना हुआ था। यहाँ हसीन तरीन बाग भी था जिसमें बहुत ही उम्दा किस्म का स्विमिंग पूल। उसके अलावा यहाँ बहुत सी खादमाएँ थीं। मर्द बहुत ही कम नज़र आ रहे थे। इस बारे में एक हसीन फूलों के कंज में सफ़ेद संगे मरमर के बेंच पर बैठकर बद्रीनाथ ने सवाल कर ही डाला, यहाँ लड़कियों की बहुत बहुतात है।
ثنالیہ مسکرا دی، پھر اس نے کہا، جن سے مخالف کی حیثیت کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں دلیر شاہ صاحب؟ بہت سے معاملات میں میرے تجربات محدود ہیں۔ اگر تمہیں بھی میری زندگی کے پچھلے دور کے بارے میں معلوم ہے تو تم یہ سمجھ لو کہ میں نے جو زندگی گزاری ہے وہ بہت عجیب ہے۔ یہی تو مہان گرو کا عمل ہے۔ اگر تم پہلے ہی سے مہان گرو کے چیلے ہوتے تو شاید مہان گرو تمہیں وہ اہمیت نہ دیتے۔ ایک نیک انسان کو مہا گرو اپنے فیر میں لا کر زیادہ خوشی محسوس کرتے ہیں اور تم اسی لیے ان کی پسند ہو۔ میں تمہیں یہ بتا رہی تھی کہ جن سے مخالف کی دلکشی انسان کے ذہن میں بڑے بڑے خیالات پیدا کرتی ہے۔ ابھی تو کچھ نہیں، آگے آگے تمہیں جن لمحات کا سامنا کرنا پڑے گا وہ تمہارے لیے بڑے سنسنی خیز ہوں گے، لیکن خیال رکھنا کہ جو وعدہ مہان گرو سے کیا گیا ہے اس کی تکمیل نہایت ضروری ہے۔ جہاں بھی تم نے ان کے احکامات سے منہ پھیرا، ایک بدترین وقت تمہارا انتظار کرے گا۔ بدری ناتھ دل ہی دل میں کانپ کر رہ گیا۔ جن بدترین لمحات سے وہ گزر چکا تھا اب دوبارہ انہیں اپنی زندگی میں مسلط نہیں کرنا چاہتا تھا۔ ویسے اپنے آپ کو ٹٹولتے ہوئے اسے یہ خیال بھی آتا تھا کہ انسان ہر حال میں تعیش پسند ہے، اور اگر اسے اس طرح کی پراسرار قوتیں حاصل ہو جائیں تو پھر کیا ہی بات ہے۔ لیکن چونکہ فطری طور پر شریف آدمی رہا تھا، اس لیے یہ سب کچھ اپناتے ہوئے اسے بار بار تکلیف کا احساس ہوتا تھا، اور وہ یہ کہہ کر اپنے دل کو بہلا لیا کرتا تھا کہ آہستہ آہستہ وہ ان باتوں کا عادی ہو جائے گا۔ اس کائنات میں وہ تنہائی نہیں ہے جو مہا سانولی کا چیلا ہے، بلکہ یہ دور تو بہت ہی عجیب گزر رہا ہے۔ بہرحال دوسرے دنوں سے ثنالیہ نے صبح کے ناشتے کے بعد اخبارات دکھائے۔ ان اخبارات میں اس کی تصویر چھپی ہوئی تھی اور بے شمار افراد نے عظیم جاگیردار اعظم نگری کے بادشاہ دلیر شاہ کو یورپ سے واپسی پر مبارکباد دی تھی۔ ان اخبارات سے بھی اسے اپنی آنے والی حیثیت کے بارے میں اندازہ ہوا تھا۔ ہر شخص کو کوئی نہ کوئی مقام تو ملتا ہی ہے۔ اعظم نگری کا سب سے بڑا زمیندار، سب سے بڑا جاگیردار، بے شمار صنعتوں کا مالک، اور اعظم نگری ہی میں نہیں، دلیر شاہ کے کاروبار تو دنیا کے مختلف ملکوں میں پھیلے ہوئے تھے۔ یہ شخصیت دلیر شاہ کو دی گئی تھی۔ البتہ ان تمام اخبارات کو پڑھ کر بدری ناتھ نے یہ ضرور سوچا، یہ شیطانی کارخانہ آخر کس انداز میں چلتا ہے؟ اس سے پہلے بھی دلیر شاہ نامی کوئی شخص آخر رہا ہوگا تو صحیح، اور اگر تھا تو کیا اس کے شناسہ نہیں تھے؟ یہ بھی ایک عجیب بات تھی کہ ابھی تک کسی نے اس کے چہرے مہرے پر اعتراض نہیں کیا تھا، اور اس کا جواب بھی اس نے خود ہی اپنے آپ کو دے لیا۔ ظاہر ہے یہ میری اپنی شکل نہیں ہے، میں تو ایک منحوس قسم کا بوڑھا آدمی ہوں۔ مجھے یہ رنگ و روپ، یہ حسن و شباب تو بوت کنڈل سے ملا ہے، اور مہان گرو نے یہ سب کچھ بنایا ہے۔ جے مہا ساولی، جے مہا ساولی، یہ شاید آخری الفاظ تھے جو کسی برائی سے خوف زدہ ہوتے ہوئے اس کے منہ سے نکلے تھے، اور اس کے بعد اس کے دل کو ایک عظیم تقویت ملی۔ میں آج آپ کو اعظم نگری کی سیر کراؤں گی، آپ کی جاگیریں دکھاؤں گی۔ حالانکہ یہ آسان کام نہیں ہے، لیکن ہمارے پاس اس کا معقول بندوبست ہے۔ وہ معقول بندوبست بھی بے مثال تھا۔ سب سے پہلے ایک شاندار کار میں اسے اعظم نگری کی سیر کرائی گئی۔ بہت بڑا شہر تھا، انتہائی حسین عمارتوں سے، سڑکوں اور بازاروں سے عارض تھا۔ اس سے پہلے بدری ناتھ نے کبھی یہ شہر نہیں دیکھا تھا۔ ہاں، اعظم نگری کا نام ضرور سنا ہوا تھا، لیکن جہاں وہ رہتا تھا وہاں سے اعظم نگری بہت فاصلے پر تھی اور کبھی اس طرف آنا نہیں ہوا تھا۔ بہرحال وہ اعظم نگری کی گلیاں، کوچے، شہر اور بازار دیکھتا رہا، اور ثنالیہ اس کی رہنمائی کرتی رہی۔ ان تمام چیزوں سے فراغت حاصل کرنے کے بعد ثنالیہ، جو خود کار ڈرائیو کر رہی تھی، شہر سے باہر جانے والے راستے کی جانب بڑھ گئی، اور پھر اس نے پہاڑی گزرگاہوں کے درمیان سے گزرتے ہوئے ایک ذیلی سڑک پر کار موڑ دی۔
بدری ناتھ اس جگہ کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتا تھا، لیکن تھوڑی دیر بعد کار جس جگہ رکی وہاں 2 ہیلی کاپٹر کھڑے ہوئے تھے اور ہیلی کاپٹروں کے نزدیک ان کے پائلٹ موجود تھے اور 2 افراد بھی ادھر ادھر آ جا رہے تھے۔ بدری ناتھ دم سادے ہوئے ان تمام چیزوں کو دیکھتا رہا۔ اسے ایک ہیلی کاپٹر تک لے جایا گیا اور پھر وہ ہیلی کاپٹر میں سوار ہو گیا۔ سنالیہ بھی اس کے پاس ہی بیٹھ گئی تھی۔ وہ مسکراتی نگاہوں سے بدری ناتھ کو دیکھ رہی تھی۔ پھر اس نے کہا، اب میں آپ کو آپ کی جاگیر کی سیر کرواتی ہوں۔ جن زمینوں کی اسے ہیلی کاپٹر کے ذریعے سیر کرائی گئی وہ سرسبز و شاداب تھی اور بے مثال حیثیت کی حامل۔ بہت دیر تک وہ ان زمینوں کی سیر کرتا رہا اور سنالیہ اسے ان زمینوں کے بارے میں بتانے لگی۔ اس کے بے شمار باغات تھے، بے شمار زمینیں تھیں۔ اعظم نگری کے قرب و جوار میں اس کی کئی فیکٹریاں اور مل کام کر رہے تھے جن کے بارے میں سنالیہ اسے بتاتی رہی۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد ہیلی کاپٹر اپنی جگہ آ کر اتر گیا۔ نیچے پرواز کے ذریعے اسے تمام معاملات سے آگاہ کیا گیا تھا اور پھر کار واپس اس عالی شان عمارت کی طرف واپس جانے لگی۔ رہائش گاہ کے ایک گوشے میں شام کی چائے پیتے ہوئے بدری ناتھ نے سوال کیا، میں ان تمام چیزوں کا تنہا وارث ہوں؟ وارث نہیں، مالک، اور تمہیں یہ سب کچھ محض ساولی نے عطا کیا ہے۔ ایک سوال کا جواب چاہتا ہوں میں، بدری ناتھ نے پوچھا، اور سنالیہ سوالیہ نگاہوں سے اسے دیکھنے لگی۔ ہاں پوچھو۔ مہا گرو کے تو کروڑوں چیلے ہیں، کیا انہوں نے ہر چیلے کو یہ مقام دیا ہے؟ سنالیہ نے آنکھوں پر لگا ہوا چشمہ اتارا اور اپنی غیر انسانی سبز آنکھوں سے اسے دیکھا۔ ان آنکھوں کا سبزی مائل رنگ سرخی میں تبدیل ہو رہا تھا اور پھر اس کے منہ سے جو آواز نکلی وہ اس کی اپنی آواز نہیں تھی، ایک بھیانک اور مکروہ جو اس نے بھوت کنڈل میں سنی تھی، اس خوفناک پتھریلے مجسمے کے حلق سے جس کے دانت لمبے لمبے اور آنکھیں شعلے اگل رہی تھیں۔ اس وقت وہی شعلہ بار آنکھیں اسے گور رہی تھی۔ اپنے ذہن کو ایسی باتوں کی طرف راغب نہ کرو جو میرے لیے سوال کا درجہ رکھتی ہو۔ میرے لاکھوں چیلے کہاں اور کس حال میں ہیں اور کیا کر رہے ہیں، یہ سوچنا تمہارا کام نہیں ہے۔ تمہیں جو مقام اور جگہ ملی ہے اور اس کے بدلے میں تمہیں جو عمل کرنا ہے بس اس کو یاد رکھو۔ ایسے سوالات کو اپنے ذہن میں جگہ نہ دو جو میرے لیے ناپسندیدہ ہوں۔ क्षमा चाहता हूँ महान गुरु, क्षमा चाहता हूँ, बदनसीब हूँ, इंसानी जहन रखता हूँ और इंसानी जहन में ऐसे ख्यालात आ ही जाते हैं। कल तुम सैरो सियाहत के लिए निकलोगे, शिकार गाह में जाओगे, शिकार खेलो और ऐशो इशरत से वक्त गुजारो। तुम्हें तुम्हारे दूसरे काम की इत्ला सनालिया देगी। सनालिया के हल्क से महागुरु की आवाज़ बुलंद हुई और उसके बाद उसने चश्मा उठाकर आँखों पर लगा लिया। बद्रीनाथ थर थर काँप रहा था और सनालिया सर्द निगाहों से उसका जायज़ा ले रही थी। और फिर सनालिया की अपनी आवाज़ उभरी, दिलेर शाह, खौफज़दा होने की ज़रूरत नहीं, अभी तुम इब्तदाई मंजिलों में हो, इसलिए ये हर तरह के सवालात कर सकते हो, लेकिन जैसा कि महासावली का हुक्म है कि वो सवालात मत करो जो महासावली की शख्सियत के मुतल्लिक हों। बाकी हर तरह के सवालात करना तुम्हारा हक है, मैं ख्याल रखूँगा। बद्रीनाथ काँपती हुई आवाज़ में बोला। सारा फैज़ी हमदान फैज़ी की इकलौती बेटी थी। साउथ अफ्रीका ही में पैदा हुई, वहीं तालीम हासिल की, वहीं ज़िंदगी गुजारी। लेकिन हमदान फैज़ी को अपने वतन से इश्क था। वो खुद मुल्क से बाहर नहीं गया था, बल्कि उसका वालिद उसे मुल्क से बाहर ले गया था और फिर वहीं उसने अपने कारोबार की बुनियाद डाल दी। और उसका अजीम व शान कारोबार साउथ अफ्रीका में बल्कि आसपास के दूसरे इलाके में भी फैल गया और हमदान फैज़ी ने वहीं ज़िंदगी गुजारी। सारा फैज़ी की माँ भी वहीं से ताल्लुक़ रखती थी और सारा फैज़ी भी वहीं पैदा हुई थी। लेकिन हमदान फैज़ी ने, जिसे शुरू ही से अपने वतन से प्यार था, सारा फैज़ी की परवरिश इस अंदाज़ में की कि वो अपने वतन को
نہ بھول سکے۔ وطن کے لیے سارا فیضی کے دل میں بڑا پیار، بڑی محبت تھی۔ حمدان فیضی کا والد جو اب ضعیف ہو چکا تھا، کچھ اس طرح کے حالات کا شکار ہوا تھا کہ اس نے وطن واپسی ضروری نہیں سمجھی تھی، لیکن اس کے انتقال کے فوراً بعد حمدان فیضی نے اپنے اثاثے فوراً فروخت کرنا شروع کر دیے۔ بے شک کاروبار اپنی جگہ اور کاروباری نظام کو اس کے نمائندے بڑی خوش اسلوبی سے سنبھال سکتے تھے، لیکن حمدان فیضی نے اپنی بیوی اور سارا فیضی سے کہا تھا کہ اب وہ اپنی بقیہ زندگی اپنے وطن میں ہی گزارنا چاہتا ہے۔ سارا کی ماں جو ساؤتھ افریقہ سے ہی تعلق رکھتی تھی، وہ اس سلسلے میں بہت زیادہ دلچسپی کا اظہار نہیں کر رہی تھی، لیکن سارا خوشی سے دیوانی ہو گئی تھی۔ اسے مشرق سے پیار تھا، اپنے وطن کی اس نے صرف کہانیاں سنی تھی، لیکن انہیں اس طرح یاد کر لیا تھا کہ اب وطن اسے 1% بھی اجنبی محسوس نہیں ہوتا تھا۔ وہ یہاں طرز زندگی، یہاں بولی جانے والی زبانوں سے اس طرح واقف ہو گئی تھی جیسے اس نے وہیں جنم لیا ہو۔ وہ گھوڑے سواری کی شوقین تھی، سیر و شکار کی رسیا تھی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہی اس نے مشرق کا معیار بھی متعین کیا تھا، اور اکثر حمدان فیضی اسے بتاتا رہتا تھا، وقت بہت بدل گیا ہے میرے وطن میں، جدیدیت داخل ہو گئی ہے، لیکن اب بھی وہاں مشرقی روایات کو پامال نہیں کیا جاتا۔ پاپا، کیا وہاں لڑکیاں سیر و شکار نہیں کرتی؟ بیٹے، تنہا نہیں، لیکن وقت نے سب کچھ کر دیا ہے۔ پاپا، مجھے وہاں جا کر کیا کرنا ہوگا؟ کچھ نہیں بیٹے، ہمارا آبائی شہر اعظم نگری ہے، اور اعظم نگری میں میرے باپ دادا کی ایک پرانی حویلی ہے، بلکہ تم یوں سمجھ لو کہ قدیم دور کا حسین نمونہ۔ میں چونکہ وہاں جاتا رہتا ہوں، اس لیے اس حویلی کو میں نے انتہائی شاندار شکل دی ہے، اور تم دیکھو گی کہ اس کی نوعیت بڑی عجیب ہے۔ میں تو بغیر پروں کے اڑ کر وہاں پہنچ جانا چاہتی ہوں۔ بس یہ سمجھ لو کہ چند ہی دن رہ گئے ہیں کہ ہم اپنے وطن روانہ ہو جائیں گے۔ آخر کار یہ چند دن بھی پورے ہو گئے۔ سارا، جسے اس کے حلقے میں سارا فیضی نہیں بلکہ پرنسس سارا کہا جاتا تھا، خوشی سے پاگل ہو گئی تھی۔ یہاں جس گھر میں اس نے جنم لیا تھا، اسے چھوڑتے ہوئے اسے تھوڑا سا دکھ تو ہو رہا تھا، لیکن اعظم نگری کی کہانیاں اسے بے خود کیے ہوئے تھیں، اور یہ بے خودی بے صبر نہیں تھی۔ جب وہ اعظم نگری پہنچی اور اس نے اپنی حویلی دیکھی تو جھوم جھوم اٹھی۔ حویلی کا جائے وقوع بھی ایسا ہی تھا، تحت نظر سرسبز و شاداب علاقے بکھرے ہوئے تھے، کھیت، باغات اور نہ جانے کیا کیا۔ حویلی کا ماحول بھی بے حد خوبصورت تھا۔ تھوڑے فاصلے پر ایک آبشار سے بننے والی ندی گنگناتی ہوئی گزر رہی تھی، جو حویلی کے ایک جھروکے سے نظر آتی تھی۔ صاف شفاف برف کا بنا ہوا پانی برف ہی کی طرح سفید دیکھنے سے تعلق رکھتا تھا۔ سارا نے خوشی کے عالم میں ایک ملازمہ سے پوچھا، اعظم نگری میں ہماری اس حویلی سے زیادہ خوبصورت کوئی اور جگہ بھی ہے؟ ایسا گھر یہاں کسی اور کے پاس بھی ہے؟ ملازمہ نے ادب سے گردن جھکا کر کہا، شہزادی سارا، یہ حویلی اپنی مثال آپ ہے، اس کا جائے وقوع بہت ہی حسین ہے، لیکن آپ وہ جو پہاڑی ٹیلے دیکھ رہی ہیں، اس کی دوسری جانب ایک اور حویلی ہے، جو یقیناً اس حویلی سے زیادہ خوبصورت ہے اور اس سے کہیں زیادہ وسیع ہے۔ اچھا، کیا یہاں ایسی بھی حویلیاں ہیں؟ نہیں پرنسس سارا، بس یہ 2 حویلیاں اعظم نگری کی جان ہیں، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ تھوڑے ہی عرصے قبل یہ اپنے مالکوں سے آباد ہوئی ہیں۔ کیا مطلب؟ آپ لوگوں کے یعنی ہمارے مالک حمدان فیضی کے آنے سے کچھ ہی عرصے پہلے دلیر شاہ باہر کے ملکوں سے واپس یہاں آیا ہے۔ دلیر شاہ؟ ہاں۔ یہ کون ہے؟ اس حویلی کا مالک، جو اس حویلی سے زیادہ خوبصورت ہے۔ دلیر شاہ کی حویلی بھی خالی پڑی ہوئی تھی، وہ بھی ملک سے باہر رہتا تھا، اور شاید اس نے ملک سے باہر زندگی گزاری ہے، کیونکہ اعظم نگری والوں نے پہلے کبھی دلیر شاہ کو نہیں دیکھا۔ ہاں، کسی زمانے میں اس کے باپ دادا یہاں رہا کرتے تھے، لیکن باپ دادا کے دور میں یہ سنا گیا ہے
کہ یہ حویلی اس قدر خوبصورت نہیں تھی، یہ تو تھوڑے ہی عرصے پہلے اپنا یہ حسن حاصل کرنے میں کامیاب ہوئی ہے، یعنی وہ حویلی ہماری حویلی سے زیادہ اچھی ہے۔ شہزادی حضور میری بات کا بالکل برا نہ مانے، آپ نے پوچھا، میں نے بتا دیا، میرا اس حویلی کی تعریف کرنے کا کوئی مقصد نہیں تھا۔ ارے نہیں، تم خوفزدہ نہ ہو، یہ تو اچھی بات ہے، جس کا مجھے علم ہوا کبھی ملیں گے اس دلیر شاہ سے۔ کیا تم نے اسے دیکھا ہے؟ کبھی نہیں۔ پرنسس سارا خاموش ہو گئی۔ پھر مزید کچھ دن گزر گئے۔ ایک دن اپنے باپ سے اجازت لینے کے بعد وہ گھوڑے پر بیٹھ کر سیر کے لیے نکلی۔ 4 بہت ہی ماہر سائس اور 2 خادماؤں کو اس کے ساتھ کیا گیا تھا۔ پرنسس سارا اس گروہ کو دیکھ کے خوب ہنسی تھی۔ اس نے کہا، ساؤتھ افریقہ میں پاپا نے میرے اوپر اتنی ذمہ داریاں یا پابندیاں کہا جا سکتا ہے نہیں لگائی تھی، یہاں اپنے وطن میں کیا انہیں اپنے لوگوں پر اعتماد نہیں ہے؟ یہ بات ہمدان فیضی نے سن لی تھی۔ عقب سے اس نے جواب دیا، نہیں بیٹی، یہ بات نہیں ہے، اپنے وطن سے مجھے عشق ہے اور اپنے اہل وطن کے بارے میں جانتا ہوں کہ وہ کس طرح کے لوگ ہیں۔ تم یہاں بالکل حفاظت سے ہو اور تمہیں کسی طرح کی قباحت کا کوئی سامنا نہیں کرنا پڑے گا، لیکن ابھی یہ سارا ماحول تمہارے لیے اجنبی ہے، اس لیے میں نے یہ انتظام کیا ہے۔ مجھے اعتراض نہیں ہے پاپا، اور مجھے نہ ہی یہ بات معلوم تھی کہ آپ میرے لیے اتنے پریشان ہوں گے اور میری بات سن رہے ہوں گے۔ نہیں بیٹا، جو کچھ دل میں آتا ہے اسے بیان کرنا بہت ضروری ہونا چاہیے تاکہ ہمارے درمیان ایک دوسرے سے تعاون قائم رہے۔ ایسا ہی ہوگا پاپا، آپ بالکل فکر نہ کریں۔ سب سے پہلے اس نے اس حویلی کو دیکھنے کی خواہش کا اظہار کیا تھا۔ وہ ملازمہ بھی ساتھ تھی جس نے حویلی کا تذکرہ کیا تھا۔ وہ ایک نوجوان عورت تھی اور اس کے بارے میں یہ سنا گیا تھا کہ فنون گھڑ سواری کی ماہر ہے، بہترین گھوڑا سواری کر لیتی ہے، یعنی یہ کہ وہ پرنسس سارا کے ہمراہ جانے کے قابل ہے۔ اور پھر سارا کی فرمائش پر اس دوسری حویلی کا رخ کیا گیا اور تھوڑی دیر کے بعد وہ ٹیلوں کی دوسری طرف سے گزرے۔ پرنسس سارا کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھیں۔ واقعی اس نے نہ صرف ساؤتھ افریقہ بلکہ دنیا کے کئی اور بھی ملک دیکھے تھے۔ ساؤتھ افریقہ سے ہی وہ سیاحت کے لیے نکل جایا کرتی تھی، لیکن یہ حویلی، یہ تو کوئی آسمانی جگہ محسوس ہوتی تھی، اس قدر حسین کہ آنکھیں نہ ٹکیں۔ پرنسس سارا نے اپنا گھوڑا ایک بلندی کی جانب دوڑا دیا اور چاق و چوبند گھوڑا بلندیوں کا سفر طے کر کے چوٹی تک پہنچ گیا۔ یہاں سے اس نے ایک بار پھر اس حویلی کا جائزہ لیا جو در حقیقت سبزہ زار کی آغوش میں رکھا ہوا ایک حسین کھلونا لگتی تھی، ایک ایسا عظیم عالیشان کھلونا جو دلوں کو اپنی گرفت میں لے لے۔ وہ ٹھنڈی ٹھنڈی سانس لے کر نیچے اتر آئی۔ پھر اس نے اپنی ملازمہ سے کہا، آسیہ، یہ تو واقعی بے مثال جگہ ہے، بہت ہی بے مثال۔ آسیہ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس کے بعد وہ قرب و جوار کے سبزہ زاروں کی سیر کرتی رہی، لیکن اس کے ذہن پر اس حویلی کا نقش بیٹھ گیا تھا اور وہ یہ سوچ رہی تھی کہ پتہ نہیں اس حویلی کا مالک کس طرح کا انسان ہوگا جو اس قدر خوبصورت حویلی میں رہتا ہے۔ دلیر شاہ کا نام اس کے سامنے لیا گیا تھا اور یہ بھی بتایا گیا تھا کہ دلیر شاہ نے بھی زندگی باہر کی دنیا میں گزاری ہے۔ اندازہ تو یہی ہو رہا ہے کہ وہ کوئی واقعی سلیقے کا انسان ہوگا، سارا نے سوچا۔ بہرحال اس سلسلے میں ہمدان فیضی یا اپنی ماں سے اس نے کوئی بات نہیں کی تھی۔ حویلی بے شک خوبصورت تھی، لیکن جس حویلی میں وہ رہ رہی تھی وہ بھی کسی طور کم نہ تھی۔ اعظم نگر کے قرب و جوار کا جائزہ ایک خوبصورت تجربہ تھا۔ ماں باپ کو بھی کوئی اعتراض نہیں ہوا تھا۔ پھر اس دن بھی وہ حویلی کی طرف نہیں گئی تھی، البتہ ندی کے کنارے کنارے بہت دور تک جاتے ہوئے اس کی نگاہیں 2-3 بار اونچے پہاڑی ٹیلوں کی طرف اٹھی تھیں جو اس حویلی کی پشت پر تھی، اور اس کے ذہن میں حویلی کے بارے میں بہت سے خیالات آئے تھے، لیکن ان خیالات میں کوئی بہت ہی انوکھا تصور نہیں تھا۔ البتہ ندی کے کنارے کنارے وہ بہت دور تک نکل آئی تو ایک خادمہ نے دست بستہ کہا،
پرنسس، آپ کی سرحدیں یہاں ختم ہو جاتی ہیں، اس کے آگے دلیر شاہ کی چراگاہ ہے اور اس خوبصورت شکارگاہ میں عام لوگوں کے شکار کھیلنے پر پابندی ہے۔ تو ہم کون سا شکار کھیل رہے ہیں؟ ارے دیکھو کتنا خوبصورت ہرن کا بچہ ہے، دیکھو تو صحیح ذرا، اس نے کہا اور اپنا گھوڑا ہرن کے پیچھے دوڑا دیا۔ اس نے نوکروں کی کوئی بات ذہن میں نہیں رکھی تھی اور گھوڑے کو بھگاتی ہوئی دوسرے لوگوں سے کافی دور نکل آئی تھی۔ ہرن کا بچہ چوکڑیاں بھر رہا تھا اور پھر وہ ایک انتہائی حسین باغ میں جا گھسا اور چند ہی لمحوں کے بعد سارا اس کے پیچھے پیچھے باغ میں پہنچ گئی۔ تبھی اس نے ایک انوکھا منظر دیکھا۔ ایک قوی ہیکل اور یونانی نقوش کا مالک، آسمان سے اترا ہوا دیوتا جیسا شخص ہرن کے اس بچے کو گود میں لیے کھڑا تھا۔ اس کی نگاہیں سارا کی جانب اٹھی ہوئی تھی۔ سارا نے اسے دیکھا اور دیکھتی رہ گئی۔ زندگی ملک سے باہر گزری تھی، بہت کچھ دیکھا تھا اس نے دنیا میں، لیکن پھر بھی بہت سی چیزیں علم میں آ جاتی ہیں۔ یہ نظر آنے والی شخصیت تو اسے زمین کی مخلوق ہی نہیں لگ رہی تھی۔ اتنا خوبصورت مردانہ حسن اس نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ دلکشی کا پیکر، بے مثال۔ وہ بہت دیر تک اسے عجیب سے انداز میں دیکھتی رہی، پھر آہستہ آہستہ اس کے جانب بڑھ گئی اور اس کے بالکل قریب پہنچ گئی۔ بدری ناتھ خاموشی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ لمبے چوڑے بدن کا مالک اور مردانہ حسن کا شاہکار تھا۔ گھوڑا اس کے قریب پہنچ کر رک گیا تو بدری ناتھ چونکا۔ لڑکی بہت دلکش تھی۔ بدری ناتھ کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ آپ شاید اس ہرن کے بچے کے پیچھے گھوڑا دوڑا رہی تھی۔ بدری ناتھ کی پاٹ دار آواز ابھری اور لڑکی جیسے چونک پڑی۔ معافی چاہتی ہوں، غلطی ہو گئی، شاید یہ آپ کی ملکیت ہے۔ میں نے اس لیے آپ سے یہ الفاظ نہیں کہے تھے۔ اگر آپ اسے میری ملکیت سمجھتی بھی ہیں تو اب یہ آپ کی ملکیت ہے۔ بدری ناتھ نے ہرن کا بچہ اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ نہیں، یہ آپ کا ہے۔ اگر آپ اسے قبول کر لیں گی تو مجھے خوشی ہوگی، لیکن میں لے لیجیے پلیز، بدری ناتھ نے کہا اور سارا تیزی سے گھوڑے سے نیچے اتر آئی۔ آپ کا بے حد شکریہ۔ آپ کون ہیں؟ اس نے بے اختیار سوال کر ڈالا۔ بس انسان ہی سمجھ لیجیے، دلیر شاہ نام ہے میرا، بدری ناتھ نے جواب دیا۔ اوہ ہو، آپ کا نام تو میں کافی سن چکی ہوں۔ میری خوش نصیبی ہے، لیکن میری بد نصیبی یہ ہے کہ مجھے آپ کا نام نہیں معلوم۔ میرا نام سارا ہے، سارا فیضی ہمدانی یا ہمدان فیضی۔ بڑی خوشی ہوئی آپ سے مل کر۔ یہ آپ کی شکارگاہ ہے؟ ایسا نہیں کہیں، کبھی کبھی شکار خود شکار ہو جاتا ہے۔ میں سمجھی نہیں، آپ کو تفصیل سے سمجھا بھی نہیں سکتا، کچھ اور تعارف ہو سکتا ہے؟ سارا فیضی اسے اپنے بارے میں بتانے لگی۔ اس نے کہا، آپ کی حویلی میں نے دور سے دیکھی ہے۔ مجھے بتایا گیا ہے کہ اعظم نگری میں سب سے خوبصورت حویلی ہے۔ ہاں، لیکن کاش یہ کسی ایسی خوبصورت ہستی سے متعارف ہو سکتی جس سے اس کی خوبصورتی میں 4 چاند لگ جاتے۔ عجیب سی خواہش ہے۔ خواہش عجیب ہی ہوتی ہے کیونکہ انسان کبھی کبھی ان کے لیے ترستا ہے۔ مس سارا فیضی، اگر میں آپ کو کل رات اپنی حویلی میں ڈنر پر مدعو کروں تو کیا آپ میری یہ خواہش قبول کر لیں گی؟ یہ تو میں کرنا چاہتی تھی، پہلے میں نے کہہ دیا۔ ٹھیک ہے، میں ضرور آ جاؤں گی، سارا فیضی نے کہا اور اس کے بعد وہ گھوڑے پر سوار ہو گئی۔ ہرن کا بچہ اس کے پاس محفوظ تھا، جس کو اس کے آدمیوں نے ہاتھ میں لے لیا۔ وہ رات بدری ناتھ پر بڑی عجیب و غریب گزری تھی۔ اس کی آنکھوں میں سارا فیضی کی شکل گھوم رہی تھی۔ کیا حسین پیکر تھا، کیا حسین وجود تھا۔ اسے اپنی بیوی یاد آ گئی۔ کبھی اس زمانے میں اس نے اس عورت کو بھی اس ہی نگاہ سے دیکھا تھا، لیکن اس وقت وہ ایک بدصورت انسان تھا اور اسے احساس کمتری تھا، لیکن آج محض ساولی نے اس کی شخصیت بدل دی تھی۔ اس نے اس نوجوان لڑکی کی آنکھوں میں اپنے لیے پسندیدگی اور محبت کے آثار دیکھے تھے۔ اس کا مطلب ہے کہ اب وقت بدل گیا ہے
اور صورتحال تبدیل ہو گئی ہے۔ ثنالیہ اسی وقت اس کے کمرے میں آ گئی۔ اور تمہاری یہ سوچ غلط ہے، کیونکہ اب تم مہاساولی کے ہرکارے ہو۔ بدری ناتھ ایک دم چونک پڑا۔ اس نے کہا، تمہیں میری سوچ کے بارے میں کیسے معلوم ہوا؟ اگر تم مہاساولی کی قوتوں سے اب بھی انحراف کرتے ہو تو اس سے بڑی بدنصیبی تمہاری اور کوئی نہیں ہے۔ میرے اوپر مہاساولی کا سایہ ہے، اور تم شاید یہ بات بھول جاتے ہو کہ تمہیں مہاساولی کا وردان حاصل ہے۔ اب کوئی ایسی بات مت سوچنا جس میں ماضی کی بے بسی موجود ہو۔ یہ تمہارے لیے مناسب نہیں ہے، کیونکہ اس سے مہاساولی کی توہین ہوتی ہے۔ میں اس کا خیال رکھوں گا۔ دوسری بات یہ کہ سوچ سمجھ کر عمل کیا کرو۔ تم نے کل اسے کھانے کی دعوت دی ہے، جبکہ تمہیں پتہ ہے کہ کل چاند کی 14 تاریخ ہے۔ اچانک ہی بدری ناتھ کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اسے یاد آ گیا تھا کہ چاند کی 14 تاریخ کے لیے اسے خصوصی ہدایات دی گئی تھی۔ اس روز وہ ایک آدم خور چیتے کی حیثیت اختیار کر کے آس پاس کی بستیوں میں جانے کے لیے مخصوص کر دیا گیا تھا، اور یہ بات اسے یاد نہیں رہی تھی۔ مجھ سے واقعی غلطی ہو گئی ثنالیہ۔ دیکھو، مہاساولی نے تمہیں جو کچھ دیا ہے وہ تمہارے اوپر اس کا قرض ہے۔ اس نے تمہیں سنسار کی ساری خوشیاں بخش دی ہیں۔ مقصد یہ نہیں ہے کہ تم اس کے حکم کو بھول جاؤ۔ اب مجھے بتاؤ ثنالیہ، میں کیا کروں؟ نہیں، کوئی ایسی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ کل دن میں وہ تمہیں معذرت نامہ بھیج دے گی، اس کا انتظام میں کر دوں گی۔ تم اپنے کام کے لیے تیار ہو؟ بدری ناتھ نے گردن جھکا دی تھی۔ بہرحال ثنالیہ کے جانے کے بعد وہ دیر تک سوچتا رہا۔ در حقیقت اسے سب سے زیادہ اہمیت مہاساولی کو ہی دینی تھی، باقی سب بعد کے کھیل تھے۔ بے شک عمر کے ساتھ ساتھ اس کا دل بھی جوان ہو گیا تھا۔ اس دل میں ماضی کے کچھ واقعات کروٹیں بدلتے رہتے تھے، لیکن مہاساولی کے حکم سے ان سے انحراف نہ جانے کیا کیا چھیننے کا باعث بن جاتا۔ چنانچہ وہ تیار ہو گیا۔ پھر دوسرا دن آ گیا۔ بدری ناتھ کے اعصاب میں تھوڑی سی کشیدگی تھی۔ ثنالیہ اس کی ہر جگہ رہبری کر رہی تھی۔ شام کو وہ اسے ایک گاڑی میں بٹھا کر دور دراز مقام پر لے گئی۔ یہ ایک شکارگاہ ہی کا حصہ تھا، اور یہاں ایک خوبصورت فارم ہاؤس بنا ہوا تھا۔ اس فارم ہاؤس میں کوئی ملازم نہیں تھا، لیکن وہ انتہائی خوبصورتی سے آراستہ تھا۔ یہاں پہنچ کر ثنالیہ نے اس سے کہا، اور اب یہاں تم تنہا ہو، جو کچھ کرنا ہے تمہیں اکیلے ہی کرنا ہوگا۔ میں چلتی ہوں، مجھے تمہاری ضرورت ہے ثنالیہ۔ نہیں، اس وقت تمہارے سامنے کوئی بھی جاندار آئے گا تم اسے نقصان پہنچا دو گے۔ وہ سامنے جو بڑی کھڑکی ہے، تمہیں اس سے باہر نکلنا ہے اور اسی کھڑکی سے اندر اس جگہ آنا ہے۔ ثنالیہ اسی گاڑی میں بیٹھ کر چلی گئی جس سے آئی تھی، اور بدری ناتھ سوچنے لگا، دیکھو زندگی میں یہ تجربہ کیسا رہتا ہے۔ وہ باہر صحن میں آ گیا۔ ابتدائی راتوں کا چاند تھا۔ جیسے ہی چاند نے بادلوں سے منہ نکالا، اچانک ہی بدری ناتھ کے بدن میں اینٹھن ہونے لگی۔ ایک عجیب سی سرمستی اس کے اندر پیدا ہوتی جا رہی تھی۔ اس نے دونوں ہاتھ زمین پر رکھے اور اس کے بدن کے سارے مسلز پھڑپھڑانے لگے۔ اسے اپنے اعصاب میں شدید کشیدگی محسوس ہونے لگی تھی، اور بدن میں ایک میٹھا میٹھا سا احساس، اس کی حیت تبدیل ہوتی جا رہی تھی۔ ہوش و حواس سلامت تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد اس نے اپنے آپ کو ایک سیاہ خون خوار چیتے کے روپ میں پایا۔ بدن میں بجلیاں بھری ہوئی تھیں، چستی اور چالاکی میں بے مثال تھا۔ زمین پر 2-4 بار اچھلنے کے بعد اچانک اس نے رکند بھری اور اس کھڑکی سے باہر چھلانگ لگا دی جو سامنے نظر آئی تھی۔ دوسرے طرف سپاٹ میدان تھا۔ وہ اس میدان میں کلانچے بھرنے لگا۔ اس کی رفتار ناقابل یقین تھی۔ اگر کوئی انسانی آنکھ اسے دیکھتی تو اس پر نگاہ ٹکنی مشکل تھی۔ کالے رنگ کے ایک انتہائی بھیانک چیتے کے روپ میں وہ دوڑ لگاتا رہا، اور پھر سب سے پہلے اسے ایک بوڑھی عورت نظر آئی جو کندھے پر ایک بستر رکھے ہوئے غالباً کسی بستی کی طرف جا رہی تھی۔
بدری ناتھ کے حلق سے ایک خونخوار دہاڑ نکلی اور بوڑھی عورت نے پلٹ کر اپنی طرف آتے ہوئے چیتے کو دیکھا۔ دوسرے لمحے بستر اس کے ہاتھ سے گر گیا۔ بدری ناتھ آن کی آن میں اس بوڑھی عورت کے پاس پہنچ گیا۔ 2.5-3 انچ لمبے دانت بوڑھی کی گردن میں پیوست ہو گئے اور بدری ناتھ نے اسے پنجوں میں دبوچ کر نرکھرے سے اڑا دیا۔ بوڑھی کے جسم سے خون کا فوارہ بلند ہو گیا تھا۔ بدری ناتھ نے زبان نکال کر تھوڑا سا خون چاٹا اور اس کے بعد اسے بری طرح بھنبوڑ دیا۔ بوڑھی کے جسم کی دھجیاں کر کے وہ پھر وہاں سے آگے کلانچے بھرنے لگا۔ تھوڑے ہی فاصلے پر ایک ایسی بستی نظر آ رہی تھی، غالباً بوڑھی عورت اسی بستی میں جا رہی تھی۔ بستی کے ایک کچے مکان سے اندر چھلانگ لگائی تو سامنے ہی پلنگ پر 2 نوجوان سوتے ہوئے نظر آئے۔ بدری ناتھ کے حلق سے ایک بھیانک دہاڑ نکلی اور وہ ان میں سے ایک پر ٹوٹ پڑا۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس نے اسے چیر پھاڑ کر پھینک دیا۔ دوسرے نوجوان نے جو یہ صورتحال دیکھی تو وہاں سے بھاگا، لیکن بدری ناتھ نے ایک لمبی چھلانگ لگائی اور اسے بھی دبوچ لیا۔ ان دونوں کو زندگی سے محروم کر کے وہ اس گھر سے باہر نکلا اور اس کے بعد اس نے بستی کے تقریباً 13-14 افراد کو زندگی سے محروم کر دیا۔ پوری بستی میں کوہرام مچا ہوا تھا۔ لوگ دھڑا دھڑ دروازے بند کر رہے تھے، لیکن بدری ناتھ اونچی اونچی دیواریں پھلانگ رہا تھا اور اپنا کام سر انجام دے رہا تھا۔ پھر وہ اس بستی سے باہر نکل گیا۔ بے شمار لوگ لالٹین اور لاٹھیاں لے کر اس کے پیچھے دوڑ رہے تھے، لیکن دیکھتے ہی دیکھتے بدری ناتھ ان کی آنکھوں سے اوجھل ہو گیا۔ تقریباً 10 یا 12 میل کا فاصلہ طے کرنے کے بعد پھر اسے ایک بستی نظر آئی اور اس نے اس بستی میں بھی تباہی پھیلا دی۔ رات کو اس وقت تک جب تک چاند نکلا رہا وہ اسی طرح اپنی خون خوار کیفیت کا مظاہرہ کرتا رہا۔ ایک عجیب سا سرور، ایک عجیب سا سکون اسے محسوس ہو رہا تھا۔ پھر اسے ایسا لگا جیسے کوئی اسے واپسی کی ہدایت کر رہا ہو، اور اس نے واپسی کا رخ کیا اور تھوڑی دیر کے بعد اسی فارم ہاؤس کی اسی کھڑکی سے فارم ہاؤس کے اندر داخل ہو گیا۔ یہاں آنے کے بعد وہ پنجوں کے بل بیٹھ گیا اور اس کی ہویت تبدیل ہونے لگی۔ تھوڑی دیر کے بعد اس نے اپنی اصلی شکل میں خود کو بیٹھے ہوئے پایا، لیکن دل و دماغ پر ایک عجیب نشہ، ایک عجیب سا سرور طاری تھا۔ چنانچہ وہ آنکھیں بند کر کے ادھر ہی بیٹھا رہا اور نہ جانے کب اسے نیند آ گئی، اور وہ اس وقت جاگا تھا جب ثنالیہ اسے کندھے سے پکڑ کر جھنجھوڑ رہی تھی۔ بدری ناتھ نے مخمور نگاہوں سے ثنالیہ کو دیکھا تو ثنالیہ نے کہا، چلو اٹھو، واپسی کا وقت آ گیا ہے۔ بدری ناتھ نشے میں ڈوبے ہوئے انسان کی طرح بوجھل قدموں سے چلتا ہوا اس گاڑی میں آ کر بیٹھ گیا اور یہ فاصلہ طے کرنے کے بعد اپنی حویلی میں پہنچ گیا، لیکن جسم پر سرور کی کیفیت مسلسل طاری تھی اور وہ بستر پر چلا گیا، اور پھر اسے اتنی گہری نیند آئی کہ شام کو 5 بجے کے قریب ہی اس کی آنکھ کھلی۔ ملازمین اس کی دیکھ بھال کے لیے تیار تھے۔ اسے غسل کرایا گیا، بہترین لباس تبدیل کرایا گیا، چونکہ آج سارا فیضی کو اس کے پاس آنا تھا۔ سارا فیضی بڑی شان و شوکت سے اس کے پاس آئی۔ بدری ناتھ نے ایک خوبصورت لباس میں ملبوس ہو کر اس کا استقبال کیا تھا۔ سارا فیضی کی پسندیدہ نگاہیں اس کا طواف کرنے لگی۔ معافی چاہتی ہوں دلیر شاہ، کل نہیں آ سکتی تھی۔ کوئی بات نہیں مس فیضی، آپ کا آنا میرے لیے بڑی حیثیت کا باعث ہے۔ آئیے آپ کو اپنی حویلی دکھاؤں، اور بدری ناتھ اسے اپنی حویلی دکھانے لگا۔ سارا فیضی کی تعریفی نگاہیں اس کی حویلی کا جائزہ لے رہی تھی۔ وہ اس وقت انتہائی حسین لگ رہی تھی۔ مصنوعی زیبائش سے پاک سفید سلک میں وہ ویسے ہی کوئی دیوی ہی نظر آ رہی تھی۔ حسن و دلکشی کے ساتھ اس کی شخصیت میں معصومیت تھی جو اسے ایک شاہکار بنا دیتی تھی۔
بدری ناتھ اسے اپنی حویلی دکھاتا رہا، پھر وہ بہت دیر تک بدری ناتھ کے ساتھ اس کی حویلی دیکھتی رہی اور خود اس پر ایک عجیب سی کیفیت طاری رہی۔ دوستو کہانی کیسی لگی؟ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے پلیز ہمارے چینل کو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔